अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात होगी आज बलूचिस्तान की मौजूदा हुकूमत, मौजूदा वफाकी और सूबाई हुकूमत के वजूद में आने के बाद क्या पॉलिसी रही है वफाकी हुकूमत की बलूचिस्तान के हवाले से। वहां पर एफसी के आईजी जो हैं उनका एक अपना मौक़िफ़ है, वफाकी हुकूमत का एक अपना मौक़िफ़ है। वहां पर कुछ दिनों में जिस तरह से मैस ग्रेव्स की सिचुएशन भी सामने आई, उसकी भी एक रियलिटी सामने आई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसके ऊपर नोटिस भी दिया। इस हवाले से बलोच मिसिंग पर्सनस के हवाले से एक लॉन्ग मार्च भी हो रही है। अब देखा जाए तो सवाल यहां पर बहुत से पैदा हो जाते हैं कि इस हुकूमत की मौजूदगी में क्या पॉलिसी में जरदारी साहब की, और उसमें उन्होंने कहा था कि जी ये बलोच जो है ये सारे मेरे दोस्त हैं, बच्चे हैं, मैं इनको काबू में कर लूंगा। मुझे अभी तक याद है और अक्सर जगह आपने इस बात को कोट भी किया, लेकिन आसिफ जरदारी साहब भी मेरे मुताबिक कोई वाज़ेह तब्दीली नहीं आ सकी। उसी तरह का मैं कहूँगा रिवायती बयान मियां नवाज शरीफ साहब ने भी दिया जब पिछले दिनों गए। लेकिन अब इस सिचुएशन के अंदर ये एक जगह पर आप जानते हैं मैस ग्रेव्स कुछदार के अंदर इज्तिमाई कब्रों का सिलसिला, ये 2 डिस्कवरीज हुई हैं, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया है। लॉन्ग मार्च भी चल रहा है मिसिंग पर्सन्स के हवाले से। क्या कुछ तब्दील हुआ है? तब्दील हुआ से मुराद क्या आपकी, किस चीज की मतलब तरफ कुछ ऐसी कोई पॉलिसी, कोई ऐसी चीज जो इस हुकूमत की तरफ से आप समझे कि नई है, नया इनिशिएटिव है, कोशिश है बेहतरी लाने की? मेरा ख्याल है पहला कदम तो बहुत अच्छा था, जैसे आपने अपनी रिपोर्ट में हाईलाइट किया कि मालिक साहब को चीफ मिनिस्टर बनाया गया और एक पश्तून को गवर्नर बनाया गया ताकि दोनों कम्युनिटीज की रिप्रेजेंटेशन हो जाए, एक तरफ एथनिक कम्युनिटीज की और दूसरी तरफ एक माइनॉरिटी नेशनलिस्ट एलिमेंट्स जो हैं उनको इक़्तिदार के सेंटर में रखा जाए। तो ये तो बहुत अच्छा पहला कदम था और मुझे याद है कि नवाज शरीफ साहब के ऊपर बड़ा प्रेशर था कि वो अपनी मुस्लिम लीग जो कि मेजॉरिटी पार्टी थी वहाँ उनकी तरफ से किसी को नामजद करें। मगर उन्होंने सोचा कि नहीं, यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स नहीं खेलनी चाहिए, यहाँ एक मौका
دینا چاہیے، اسی لیے وہ ناراض بلوچ، ناراض بلوچ میں سے کسی ایک کو لگا دیا اور کہا اب جو باقی ناراض ہیں ان کو مہربانی کر کے واپس بلائیے، ہم یہاں راستے کھولتے ہیں۔ یہ ایک آبجیکٹو تھا۔ اب وہ آبجیکٹو پورا نہیں ہوا، اور آپ نے بڑی اپنی رپورٹ میں نے دیکھا، آپ نے جو دوسرا پوائنٹ ریز کیا اس میں آپ نے یہ کہا کہ آ تو گئے مالک صاحب، مگر ایسے ہے جیسے کہ وہ آفس میں ہے، پاور نہیں ہے۔ اب کتنے بااختیار ہیں؟ بااختیار نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں دو تین باتیں ہیں جو کہ آپ کی جو بات آپ نے کہی وہ اس کی وضاحت بھی ہوتی ہے اور کنفرم بھی ہو جاتا ہے وہ بات کہ کس حد تک پاور میں ہے کہ نہیں۔ اب جنرل کیانی کہتے ہوتے تھے کہ ایف سی جو ہے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، فوج کے کنٹرول میں نہیں ہے، اٹس انڈر سویلین کنٹرول۔ شاہد حامد صاحب جو کہ وکیل ہیں ایف سی کے، انہوں نے کہا جی ایف سی جو ہے وہ گورنمنٹ کنٹرول میں نہیں ہے، گورنمنٹ کنٹرول میں نہیں ہے، اٹس ناٹ انڈر کنٹرول آف گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ۔ اب یہ نہیں مجھے کلیئر کہ انہوں نے پروونشل گورنمنٹ کہا یا فیڈرل گورنمنٹ کہا، اور پروونشل گورنمنٹ کہا ہوگا۔ ٹھیک۔ فیڈرل گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ٹیکنیکلی تو ایف سی انڈر آر کنٹرول ہے، مگر وہ تو کمپیل بھی نہیں کر سکتے ایف سی کو کہ وہ جو 6 ان کے ایف سی کے جو لوگ ہیں جن کے اوپر ایویڈنس بھی آ گئی ہے کہ انہوں نے زیادتیاں کی ہیں، وہ انڈائیکٹ بھی نہیں کر سکتی گورنمنٹ ان کو، فوج کا وہ حصہ ہے ایف سی، تو وہ روک کے رکھے ہوئے ہیں۔ مسنگ پرسنس نہیں پروڈیوس کر سکتے، نہ فیڈرل گورنمنٹ کر سکتی ہے نہ پروونشل گورنمنٹ کر سکتی ہے، ایف سی نہیں بات سنتی۔ تو اب بات یہ ہے کہ اس لیے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مالک صاحب کو جو شیپرون کر رہا ہے نا، جو ریئل پاور بیہائنڈ دا تھرون از دا ملٹری ان ون فارم اور انادر۔ اچھا، اس لیے آئی جی ایف سی جو ہے وہ کھڑے ہو کے ایک بڑا انٹرسٹنگ بیان دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے 360 لوگ مارے گئے، اور ہم جب کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہیں تو گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ تو ناراض بلوچ ہے۔ تو یہ ناراضگی کا یہ اظہار ہے کہ آپ ہمارے 360 لوگ مار دیں اور اس کے بعد آپ ہمیں کہیں کہ جی یہ نہ کریں، یہ نہ کریں، یہ نہ کریں، تو ہم نے دفاع تو کرنا ہے اپنا۔ وہ تو انہوں نے بڑی لمبی چوڑی لسٹ بنا دی، ہمارا آپ نے بجٹ کٹ کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ اس کی انالیسس کرنا بڑا ضروری ہو گیا کہ صحیح کون ہے نا، کہ صحیح ان میں سے کون ہے۔ کیا بلوچ ناراض ہیں؟ یس۔ کیا یہ ناراضگی اسی قسم کی ہے جیسے طالبان کی ناراضگی ہے؟ نو، طالبان ناراض نہیں ہیں، طالبان تو ایک کچھ اور مقصد کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ تو پوری ایک القاعدہ کا گلوبل فلسفہ کا ایک حصہ بن چکے ہیں ہم، جس میں وہ ریاستیں قائم کر رہے ہیں، یمن میں کر رہے ہیں، سیریا کے اندر ان کا ایک بہت بڑا فٹ پرنٹ آنا شروع ہو گیا، افریقہ میں جسے کہتے ہیں القاعدہ ان دا مڈل ایسٹ اور القاعدہ ان دی عربین پیننسولر، اسی طریقے کے یہاں القاعدہ ان افغانستان اور پاکستان یا فاٹا۔ تو وہ ناراض نہیں ہے، there is an attempt to seize power for the global ideology and a global struggle، اس کا کسی ایک ایریا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہاں یہ ناراض اس لیے ہیں کیونکہ ہر دفعہ یہ ناراض ہو جاتے تھے کسی نہ کسی چیز کے اوپر، اور پھر ان کو منوا لیا جاتا تھا، پھر یہ واپس آ جاتے تھے۔ یہ گلوبل کسی چیز کا حصہ نہیں ہے، پہلی بات تو، اس لیے یہ کہتے ہیں یہ ناراض ہیں۔ اب یہ ناراضگی کیا ہے اور ٹیررزم کیا ہے، تھوڑا سا میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا۔ 5 یا 6، 5 کہیں وہ 6 بنا دیں، 8 بنا دیں، مگر موٹی موٹی بات یہ ہے کہ 3-4 سٹرگلز ہوئی ہیں اٹانومی کے لیے، اپنے حقوق کے لیے۔ جب وہ نہیں ملتے وہ ناراض ہو جاتے ہیں، جب وہ ناراض ہو جاتے ہیں، آپ اور میں ناراض ہو جاتے ہیں تو ہم کالم لکھ دیتے ہیں، مزدور کے ناراض ہو جاتے ہیں تو وہ اسٹرائک کر دیتے ہیں، کوئی اور ناراض ہو جائے تو وہ جو پروفیشن کا جو حصہ ہوتا ہے اس میں وہ اسی کا راستہ اختیار کرتے ہیں ناراضگی کا اظہار کرنے کا، بیوروکریسی پین ڈاؤن کر دیتی۔ قبائلی لوگ جب ناراض ہو جاتے ہیں تو وہ ہتھیار اٹھا لیتے ہیں، کیونکہ ہتھیار ان کا بازو، ایک بازو کی ایکسٹینشن ہے ان کا ہتھیار۔ ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی میڈیا نہیں ہے جس کے پاس جا کے اپنے دکھ وہاں جا کے بتائیں، ان کی نہ اس قسم کی تعلیم ہے، ان کو ایک ہی پتا ہے کہ بھئی اگر ناراضگی ہوئی تو اپنے ہتھیار چک لو، یہ ہر جگہ پہ قبائلی رواج کا ہے۔ اب جب وہ ہتھیار اٹھا لیتے ہیں تو پھر ظاہر ہے مار کٹائی شروع ہو جاتی ہے، جب مار کٹائی ہو جاتی ہے تو دونوں سائڈ سے پھر جسے کہتے ہیں نا وہ ایکشن، کاؤنٹر ایکشن، ری ایکشن شروع ہو جاتا ہے، پہلے کیا آیا، پہلے بعد میں کیا آیا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اگر آرمز اٹھانا جو ہے وہ ناراضگی کا ہی حصہ ہوتا ہے، وہ ٹیررزم کا حصہ نہیں ہوتا۔ ٹیررزم کب بن جاتا ہے وہ، تو یہ سوال، اس کے اوپر میں پھر آپ کے آؤں گا۔ ناراضگی کیسے؟ اب ناراضگی سے ہم نے بات شروع کی،
سب سے پہلے یہ ناراض ہو گئے تھے جبکہ آزادی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی کلات کی سٹیٹ ہماری ہونی چاہیے, ہمیں تو پرنسلی سٹیٹ تھی, ہم سے تو کسی نے پوچھا نہیں, یہ کر دیا وہ کر دیا. تو جیسے ہندوستان میں زبردستی پرنسلی سٹیٹس کو ٹھاپ لگا کے چلو جی چلو گورے چلے گئے, ان تو ساڈا حصہ اتنے بھی اس طرح کی چیز ہو گئی. میرا خیال ہے اس کو یہ ہسٹری نیریٹو کے طور پہ یہ بلوچ نیشنلسٹ کا بہت اس کو بنا چلا کے کرتے ہیں, مگر وہ ایک چھوٹا سا حصہ تھا کلات, ایک چھوٹی سی پرنسلی سٹیٹ تھی, وہ سارا بلوچستان نہیں تھا. اور ساتھ ہی ساتھ اس کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے, وہ ایک پروٹیسٹ تھا جیسے کہ حیدرآباد میں بھی ہوا, جوناگڑھ میں بھی ہوا, کشمیر میں بھی ہوا, ہر جگہ پہ ہوا, اور بھی بڑی چھوٹی چھوٹی پرنسلی سٹیٹس تھی جہاں پرابلمز رہے, and they were annexed by the dominant power. مگر 60s میں اگین چھوٹی سی ایک ریوولٹ ہوئی, اور وہ ریوولٹ جو تھی وہ مری علاقہ میں ہوئی تھی, اور وہ بھی چھوٹی سی ایک ریوولٹ تھی, وہ بھی کوئی لوکل ایشوز تھے جس کے اوپر کوئی ریوولٹ ہوگی. ایوب خان صاحب کا زمانہ تھا, اس میں بھی سمجھتا وہ ناراضگی کا اظہار تھا. کیوں؟ وہ واپس آ گئے, ان کو منا لیا گیا, وہ واپس آ گئے. ناراض تھے تو ان کو ناراضگی سے دور کر کے کوئی نہ کچھ آفر کیا, یہ کیا وہ کیا, ایمنسٹی کی, آ گئے. مگر اس میں ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا بلوچستان کے ساتھ, کیونکہ ایک طرف سے منا بھی لیا ہے, دوسری طرف ایک وعدہ تھا وہ توڑ دیا, اور ایک ان کا جو لیڈر تھا نوروز خان, اس کو سزا دے. اب وہ ذہن میں ایک نیشنلسٹ نیریٹو کے ذہن میں یہ ہے کہ کلات تمہارے بندے کو ڈسٹرسٹ کیا, پنجابی پٹھان بیوروکریسی, پنجابی پٹھان اسٹیبلشمنٹ. مگر ناراضگی کا اظہار تھا کیونکہ باقی واپس آ گئے تھے. پھر پورے 70s میں کچھ نہیں, ایک تھرڈ سٹرائک ہوئی, وہ بھی کیا, سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا, الیکشن ہو گئے تھے, نیشنل عوامی پارٹی جیت کے آ گئی تھی. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کہا کہ جی نہیں ایسے نہیں, ایسے نہیں, ایسے. وہاں کچھ ناراضگیاں ہو گئی. بھٹو صاحب کانسٹیٹیوشن بنا رہے تھے, انہوں نے کہا کانسٹیٹیوشن میں انگوٹھا لگاؤ. ان میں سے ایک سردار تھے نواب خیر بخش مری, انہوں نے کہا میں نہیں لگاتا. وہ پہلے دن سے تھوڑی سی ان کی تھی کہ ایسے نہیں ہوگا, ایسے نہیں ہوگا. بیک گراؤنڈ تھی ان کی, اور وہ ایچ ایس ایم کالج کے پڑھے ہوئے تھے. مگر بینگل اور غوث بخش بزنجو اور باقی نیشنلسٹ لیڈرشپ تھی, انہوں نے قبول کی آئین کے اندر جو اٹانومی پرومس تھی اینڈ سو آن. مگر امیڈیٹلی آفٹر دا سائننگ آف دا کانسٹیٹیوشن بھٹو صاحب نے نیب کی گورنمنٹ جو تھی اس کو ڈسمس کر دیا, اور مینگل صاحب چیف منسٹر تھے اور غوث بخش بزنجو صاحب گورنر تھے, ان کی چھٹی کرا دی. اور اکبر بگٹی صاحب جو کہ اس وقت ان تینوں کا حصہ تھے, اکبر بگٹی, مینگل, مری اینڈ غوث بخش, یہ چاروں جو تھے they were the leaders of بلوچستان, اور اٹانومی کے لیے ان کی جدوجہد تھی جمہوری. وہ جب ان تینوں کو گرفتار کر لیا, بگٹی صاحب دوسری طرف چلے گئے. بگٹی صاحب گورنر بن گئے, وہ 1 سال کے لیے رہے, بعد میں انہوں نے پچھتایا کہ یہ غلطی ہو گئی تھی. مگر اس وقت ایک پھر چھوٹی سی جسے کہتے ہیں ناراضگی کا اظہار ہوا, پھر ٹھاٹھا شروع ہو گئی تھوڑی, جیسے کوآپریشن کہا جاتا ہے, جسے کہتے ہیں. پھر آرمی وہاں تھی آلریڈی یا بھیج دی گئی تھی, چھوٹی سی آرمی تھی, وہ 1.5 سال کے اندر وہ جو 300-400 لوگ تھے جنہوں نے ناراض ہو کے ٹھاٹو کی. ان میں سے پھر جب آرمی نے ایکشن کیا تو وہ کوئی 1975-76 تک وہ اتر بتر ہو گئے. بھٹو صاحب نے ایران سے ہیلی کاپٹرز لے لیے, اس کے ذریعے ان کو قابو کر لیا, پھر وہ کچھ مارے گئے, کچھ بھاگ گئے افغانستان. ضیاء الحق صاحب آ گئے. ضیاء الحق صاحب نے بلوچ اور پشتون لیڈرشپ جو ناراض تھی, جیسے ولی خان صاحب تھے, غوث بخش بزنجو صاحب تھے, 2 چیف منسٹر سے 55 پیپل حیدرآباد کنسپریسی کیس ایک بنایا ہوا تھا, وہ فارغ کر دیا, سب کو رہا کر دیا, منسٹریز دے دی, اور کچھ منسٹریز دے دی ان کو. پھر واپس ناراضگی ختم ہوگی, واپس آ گئے. کسی کو شپ بلڈنگ کانٹریکٹس مل گئے, کسی کو ادھر ادھر. خیر بخش مری صاحب بھی باہر آ گئے, مگر وہ ناراض رہے, اور وہ مری کیونکہ مری کی بیک گراؤنڈ تھی, تو وہ اٹھ کے افغانستان چلے گئے, اور وہ کافی عرصہ وہاں رہے. پھر وہاں سے بھی وہ ایک دن ایسا آیا کہ وہ ناراضگی چھوڑ کے وہ بھی گورنمنٹ کے ہیلی کاپٹر کے واپس پاکستان آ گئے. ڈیورنگ دیٹ 70s وہ جو ناراضگی تھی اس میں کیا تھا, کسی فورن پاور نے ہیلپ نہیں کی, صرف مری ایریا سے کچھ لوگ نے بغاوت کی تھی, جسے بغاوت آپ سمجھے ناراضگی کا اظہار ٹھاٹھا سے کیا تھا. انہوں نے کیمپ شیمپس جا کے لگا لیے افغانستان میں, مگر افغانستان گورنمنٹ نے ان کو صرف ریفیوجی کیمپس تک ان کی مدد کی, کہ کھانا پینا کوئی دے دیا, مگر نہ ہتھیار دیے, نہ کوئی پیسے دیے, نہ کچھ دیا, نہ ہی کسی فورن پاور نے ان کی مدد کی. اور وہ وہاں بیٹھے رہے. جب یہ ختم ہو گیا, وہ ان میں سے آہستہ آہستہ کر کے لوگ واپس آ گئے, اور ان میں سے جو مین لیڈرز تھے اس ریزسٹنس کے ایکچولی گراؤنڈ پہ, وہ سارے آ کے ریہیبلیٹیٹ ہو گئے بلوچستان کے اندر.
تو مطلب ایک ناراضگی تھی, وہ ناراضگی کی جو روٹ کاز تھی وہ ختم ہوئی. دوسرا بندہ آیا, اس نے کہا یار چھوڑیں, وہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی, ہم ٹھیک کرتے, سارے آ گئے. مطلب ایمنیسٹی ڈکلیئر کر دی نا. اچھا, تو پھر اس کے بعد 90s آرام سے گزر گیا. اس میں منسٹریاں بھی مل گئی نیشنلسٹ کو. مینگل صاحب, اختر مینگل صاحب منسٹر, چیف منسٹر بھی رہے. میاں صاحب کا دور تھا, اور محترمہ کا بھی دور آیا, تو انہوں نے بگٹی, اکبر بگٹی صاحب کو بھی ان کے کوئی ڈیمانڈز تھے لوکل, کوئی اتنے کروڑ روپے چاہیے یہ سیٹلمنٹ, محترمہ نے وہ بھی دے دیے. وہ مطلب یہ چیز چلتی رہی. وہ تھوڑی بہت ٹھو ہوتی رہتی ہے کہ جی آپ نے یہ نہیں دیا, ہمیں گیس چاہیے تھی, وہ ایک ڈیمانڈز چلتے رہتے ہیں. اصلی مسئلہ بنا 2002 میں, مشرف صاحب کے دور میں. مشرف صاحب فوجی تھے, بلیک اینڈ وائٹ دیکھتے تھے. سیاستدان تو ہر چیز میں لین دین کر کے ختم کر دیتے نا. اب بلوچستان کا ایک آنر کا ایشو ہے, وہ ان کو ایک آنریبلی ٹریٹ کرنا چاہیے, اور دیٹ واز دی ایکسپیکٹیشن. یہ فوجی بلیک اینڈ وائٹ, اس وقت کے ڈی جی ایم او صاحب جو ڈی جی ایم آئی تھے, جو وہ بھی کوئی ہارڈ لائنر تھے, تو ان کے کوئی پرابلمز وہاں بلوچستان میں ہونے شروع ہو گئے. ان لڑکوں کے ساتھ جو کہ خیر بخش مری کے لڑکے تھے, اور اس قسم کے اور لڑکے تھے کچھ, وہ منسٹرز بھی رہے ہوئے تھے, ان کے اوپر کیسز ہو گئے. انہوں نے فوجیوں کی بات نہیں مانی, انہوں نے کیسز کر دیے, وہ بھاگ گئے. خیر بخش مری کے بیٹے 2 بھاگ گئے باہر, اب وہ جا کے باہر پناہ لے لی. یہاں ان کو دھکیل دیا گیا ایک قسم کا, ضرورت نہیں تھی اس کی. اب جب ان کے آپشنز ختم ہو گئے تو وہ چلے گئے. پیچھے سے کیا ہوا, 2000 بگٹی صاحب نے سوچا کہ اب وقت آ گیا, میں نیشنلزم کا پرچم اپنا بھی واش آؤٹ کرنا تھا. انہوں نے پرانی جو غلطی ہو چکی تھی, اور ظاہر ہے وہ بلوچ نیشنلسٹ تھے وہ, تو انہوں نے پرچم اٹھایا. وہ ان کو ہینڈل ٹھیک نہیں کیا, مس ہینڈل کر دیا, اوپر سے مار دیا. اب وہ ایک نیریٹو, بلوچ نیشنلزم کا ایک نیریٹو کا حصہ بن گیا. پھر پہلی دفعہ, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, کہ بگٹی جو کہ کبھی بھی مری میں جب بغاوت ہوتی تھی مری علاقہ میں, تو بگٹی کبھی بھی جوائن نہیں کرتے تھے. مینگل پھر جوائن کر لیتے تھے, بینگل ٹرائب, مگر بگٹی ٹرائب کبھی نہیں کرتی تھی. 2005 میں جب اکبر بگٹی کا یہ ہوا, تو بگٹی ٹرائب نے بھی ریولٹ کر دیا, اور انہوں نے مینگلوں کے ساتھ اور مریوں کے ساتھ مل کے ایک محاذ بنا لیا. اور وہاں سے برام داغ وغیرہ, ان کے جو گرینڈ سن وغیرہ, وہ بھی چلے گئے. تو یہ پہلی دفعہ ایک ریئل نیشنل اسٹرگل, جس میں ایک ٹرائب نہیں, 2 ٹرائب نہیں, تیسری ٹرائب بھی شامل ہو گئی. اور وہ دن ہے, اور آج کا دن ہے, کہ وہ پہلے مری ایریا, پھر مینگل ایریا آلسو, پھر آلسو بگٹی ایریا, ہر لیول پہ نئے نئے ایریاز ایڈ ہوتے جا رہے ہیں. اور پھر اب مکران, کہ کبھی بھی مکران میں کسی قسم کی ریزسٹنس ریولٹ نہیں ہوئی تھی ان دا پاسٹ. یہ پہلی دفعہ ہے ان دا لاسٹ 5-6 ایئرز 7 ایئرز کہ مکران کے اندر بھی ریزسٹنس پیدا ہونی شروع ہو گئی اگینسٹ اسٹیبلشمنٹ. تو ناراضگی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, اور ان کو ختم نہیں کیا جا رہا, جس کی وجہ سے ناراضگی بہت شدید ہو چکی ہے, بہت پانی چلا گیا. اور وہ جو کہتے ہیں کہ ٹیررزم, وہ صحیح کہتے ہیں, کیونکہ پرانے زمانے میں اس قسم کی دہشت گردی نہیں ہوتی تھی. بائی دی ریزسٹنس, کسی پنجابی کو کبھی اٹیک نہیں کیا گیا, کبھی ایتھنک سیٹلمنٹ, ایتھنک کو نہیں مارا, کبھی نہیں. نمبر 1. نمبر 2, کسی فورن پاور سے کبھی پیسے نہیں لیے گئے تھے. میں ابھی آپ کو بتایا, میکسیمم یہ تھا کہ وہ ریفیوجی کیمپ وہاں بیٹھتے تھے. اب کیا ہوا ہے, وہاں انڈیا بھی کود چکا ہے, افغانستان بھی کود گیا, کرزئی کی حکومت بھی, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ایکسپلوئٹ کرنا چاہیے. تو اب یہ نئے فیکٹرز آ گئے ہیں, جس کے ساتھ بلوچ نیشنلزم کا جو ریپرزنٹیشن ہے وہ بڑھ بھی گئی ہے, اوپر سے نئے نئے ادارے بھی بن گئے اس زمانے میں. ہاں, اور تیسرا یہ فورن پاورز آ گئے ہیں. چوتھا, اور یہ بہت اہم بات ہے, کہ جو پہلے ایک بھی آرگنائزیشن نہیں تھی جس کے نام پہ یہ کرتے تھے, اب بلوچستان لبریشن آرمی, بلوچستان لبریشن فرنٹ, بلوچستان ریپبلکن آرمی, آپ گنتے چلے جائیں, اور نئی نئی آرگنائزیشن نئی نئی علاقوں میں آنی شروع. اوکے, بریک کا وقت ہے. یہاں پر ایک چیز کنکلوڈ ہو گئی کہ جو ریزسٹنس پہلے تھی اس میں اور آج کی ریزسٹنس میں بہت فرق ہے, اور وہ فرق میں نے موٹی موٹی بات کی, میں پھر دہراؤں گا جب شروع کریں. اوکے. اب تک جو بلوچستان کے حوالے سے ذرا پرسپیکٹو میں ہم اس کو لا رہے ہیں کہ جو پہلے ریزسٹنس ہوتی تھی یا ہوئی ہے اس کے اندر, اور جو آج بلوچستان کے اندر ہو رہا ہے اس کے اندر بہت بڑا فرق ہے. بریک کے بعد جب آئیں گے تو ہم اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ وہ لوگ جو بات کرتے ہیں کہ طالبان سے آپ اگر بات کرتے ہیں ڈائلاگ کی, تو پھر بلوچ انسرجنٹس کے ساتھ کیوں نہیں. اس حوالے سے بات ہوگی بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا.
بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بلوچستان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے صاحب. میں 5-6 چیزیں جو میرے ذہن میں ابھی تک آپ نے نوٹ کرائی کہ جو فرق تھا, ایک تو فرق آپ نے کہا کہ پہلے وہ ایک مخصوص ایریاز کے اندر تھا, بہت سے ایریاز شامل ہو گئے ہیں بلوچستان کے اندر جہاں ریزسٹنس ہے. پہلے ایک پارٹی تھی, ایک قبائل تھی, اب بہت سی پارٹیز اس کے اندر ہو گئی. ٹھیک ہے, جو فلسفہ تھا غوث بخش بزنجو صاحب کا جی کہ سینٹر سے بات کرنی ہے, آج بھی بزنجو صاحب کہتے رہتے ہیں کہ جی بات کرنی ہے, لیکن ان کے صاحبزادے, لیکن وہ تبدیل ہو گیا. اب ایک بات جو آپ کہتے تھے کہ پہلے کوئی غیر ملکی ہاتھ نہیں تھا, اب وہاں پر 2, 3, 4 اور شاید اس سے بھی زیادہ ہاتھ ہوں گے. تیسری چیز جو اس کے بعد آتی ہے, 5ویں چیز, وہ آپ نے بتائی کہ ایتھنک ڈائمنشن. وہ اور رہ گیا, یہ 5 تو ہو گئے. ابھی تک میرے میں آ گئی جو کہ پنجابی سیٹلرز وغیرہ جس کے ساتھ مارا جا رہا ہے, جس کے ساتھ یہاں پھر ان کے خلاف ایک فلسفہ اور ایک نفرت پیدا ہو رہی ہے نا, اور ان کو پھر نفرت سے دیکھا جاتا ہے پنجاب میں کہ یہ پنجابیوں کو مار رہے ہیں, یہ نیشنلزم ہے یا یہ کچھ اور فورن ہینڈ ہے. اور 5واں جو کہ رہ گیا 6ٹا سیکٹیرینزم. یہ جو ہزاراز کی کلنگ ہو رہی ہے اور لشکر جھنگوی جو وہاں کر رہی ہے, یہ کبھی بھی پہلے نہیں ہوتا تھا. کسی دور میں بھی یہ سیکٹیرینزم, اس قسم کی سیکٹیرینزم وہاں نہیں تھی. اور یہ ایک نیا ڈائمنشن آ گیا, جس کا یہ مطلب ہے کہ اب وہاں پتہ نہیں چلتا کہ کوئی ایکٹ آف ٹیررزم ہوتا ہے وہ القاعدہ نے کیا ہے, سیکٹیرین ایلیمنٹس نے کیا ہے, طالبان نے کیا ہے, بلوچ لبریشن آرمی, بلوچ ریپبلکن آرمی, بلوچ لبریشن فرنٹ, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. یہ کون کرتا ہے؟ اور جیسے ہمیں طالبان کے یہاں کہ 50 گروپس ہو گئے, کچھ بھی ہوتا ہے تو پتہ نہیں لگتا کس نے کیا ہے, کوئی کہتا ہے میں نے کیا ہے, کوئی کہتا ہے میں نے نہیں کیا. یہاں بھی اسی قسم کی کنفیوژن ہوگی, جس کی وجہ سے حکومت جو وہاں کی ہے, جسے آپ نے بڑا کلیئرلی کہا کہ اٹ از ان آفس ناٹ ان پاور, اور میں نے ایکسپلین کیا کہ وہ وہاں فوج کا بالکل ایک بہت میسو فٹ پرنٹ ہے. اور آئی جی صاحب جو کہتے ہیں کہ ہم ان کو ٹیررسٹ کی طرح دیکھتے ہیں, اور بھئی وہ کیا کریں, ان کے بندے مارے جا رہے ہیں, پنجابی مارے جا رہے ہیں, تو وہ ٹیررزم نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ کوئی سیپریٹسٹ اسٹرگل تو نہیں ہے, کوئی کلین کٹ سیپریٹسٹ اسٹرگل. وہاں پٹھان بھی رہتے ہیں, وہاں پنجابی بھی رہتے ہیں, وہاں سندھی بھی رہتے ہیں, وہاں پشتون بلوچ بھی رہتے ہیں, تو آپ کیا ایتھنک کلینزنگ بھی کریں گے وہاں؟ تو دس از why that struggle has now also been branded partly as a terrorist struggle. اچھا, مگر اس کا جو ایسنس ہے وہ ہے گریوینس, جہاں سے شروع ہوئی, جہاں سے ساری نکلی ہے. اسی لیے مالک صاحب کو لگایا گیا تھا کہ آپ کوشش کریں. زرداری صاحب نے کوشش کی یا نہیں کی, فیل ہو گئے. وہ جو بچے باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ نہیں آئے. اب ان کو بھی کہا گیا, آپ نے دیکھا اختر مینگل صاحب آئے تھے, رو پیٹ کے بیچارے چلے گئے, وہ میری کوئی بات ہی نہیں سنتا. وہ کہتے ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں تم غدار ہو, یہ کہتے ہیں کہ تم غدار ہو. وہ ادھر کی بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں غدار ہو, ادھر کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں غدار ہو. وہ بھی بیچارے ہاتھ پیر ٹھنڈے کر کے وہ بھی فارغ ہو گئے. تو یہ جو بیچ میں آتا ہے وہ پس جاتا ہے. اب مالک صاحب بیچارے سی ایم بنے ہوئے, اختیار نہیں ہے. اگر اختیار ہو بھی تو کیا کریں؟ ایف سی کو روک نہیں سکتے. وہ اپنی اٹیک ہوتی ہے وہ کاؤنٹر کرتی ہے. ان کو پتہ لگتا ہے فلانا بندہ دہشت گرد یہاں بیٹھا ہوا ہے, سمپتھائزر بیٹھا ہوا ہے فلانی آرگنائزیشن کا, وہ جا کے پکڑ کے لے آتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان کو نہیں پکڑیں گے کل ہمارے پہ اٹیک کر دیں گے, یا وہ کالز انٹرسپٹ کرتے ہیں کہ یہ انڈیا سے آئی ہے, فلانی جگہ سے آئی ہے, جہاں سے بھی ہوا. تو مطلب ہے کہ اس قسم کی کمپلیکیشن ہو گئی. مگر میں یہ سمجھتا ہوں یہ سارے ایکسپلین کر کے پہلے اور آج کے اسٹرگلز میں کیا فرق. بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب ریپریشن ہوتی ہے نا, جب کاؤنٹر انسرجنسی میجرز کوئی بھی ریاست لیتی ہے, وہاں مسنگ پرسنز بھی ہوتے ہیں, ڈیڈ باڈیز بھی ہوتی ہیں, میس گریوز بھی ہوتی ہیں. تو یہ بات کی آئی جی ایف سی نے, آپ اس کو سمجھتے ہیں ٹھیک ہے؟ نہیں, یہ لا قانونیت جہاں پر ہے, جہاں اتنی لا قانونیت ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے گلے لوگ پڑے ہوئے ہوتے ہیں, وہاں ایسی چیزیں ہوتی ہیں. اچھا, یہ صرف پاکستان میں نہیں, فاٹا میں بھی ہوتی ہیں, اور جہاں جہاں انسرجنسیز ہوتی ہیں. کشمیر میں انڈینز نے بھی یہی کیا, نارتھ ایسٹ آف انڈیا میں جہاں نکسلائٹس ہیں وہاں پہ بھی, وہاں بھی دونوں سائڈز کرتی ہیں, بھی ہیڈنگز کرتی ہیں, میس گریوز ہے, شوٹنگ, لائننگ آف دا وال. War is messy business. It's a bloody business. وہاں کوئی جنیوا کنونشن نہیں اپلائی ہوتی when you have insurgencies. افریقہ میں اتنی انسرجنسیز ہوئی, اتنی ریبیلینز ہوئے after the Second World War to when new nation states were being created and then subdivided and recreated. تو یہ this is a common occurrence when things like this happen. تو ایف سی کہتی ہے اب کرنا کیا آگے. اچھا, میں اس سے پہلے یہ وے فارورڈ, اس سے پہلے میرا ایک جو سوال ہے, کیا ہم میڈیا کے اندر دیکھتے ہیں نعیم صاحب جتنی اٹینشن دی جاتی ہے اس بات کو کہ طالبان کے ساتھ ڈائیلاگ کیا جائے یا آپریشن کیا جائے, جو وہ اس ایشو کو, بلوچستان کی انسرجنسی کو, بلوچستان کے اس ایشو کو اتنی اٹینشن کیوں نہیں ملتی ہمارے ملک میں؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں کوئی ریلیجس ڈائمینشن نہیں ہے.
بلوچستان کے اندر؟ ہاں، بلوچستان کے اندر ایک سیکٹیرین ڈائمینشن ہے جو کہ شیعوں کے خلاف ہے، جو کہ اب وہ آپ بتا رہے ہیں لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے. مگر جو طالبان کا ہے وہاں وہ سوال کھڑا ہوتا ہے نا، مسلمان، طالبان شریعہ، بلوچ تو شریعہ کی بات نہیں کرتے، وہ تو اپنے اکنامک اور پولیٹیکل رائٹس کی بات کرتے ہیں. یہاں کچھ اور بات ہوتی ہے کیونکہ اس ملک میں اندر بہت سے ایسے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، گروپس ہیں، اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے، ریلیجس پارٹیز ہیں جو بیسکلی ان کی سمپتھیز آر ود اسلام ان انورٹڈ کامرس، جو وہ اسلام سمجھتے ہیں یا جس کو وہ پروپیگیٹ کرنا چاہتے ہیں یا جس کو وہ لگانا چاہتے ہیں. حالانکہ میجورٹی اس ملک کی کہتی ہے کہ وہ اسلام نہیں ہے جس کو یہ اسلام کہتے ہیں. مگر تو یہ ہمدردیاں بہت سے لوگوں کی یہاں اس قسم کی نیریٹو کے اندر ہیں. بلوچ نیریٹو کے اندر کوئی ریلیجس فیکٹر نہیں ہے، اس لیے وہاں کوئی ہمدردی نہیں ہے، میجورٹی میس ہمدردی نہیں ہے. نمبر ون، انفیکٹ اس کا برعکس ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں وہ سیکولر ہے. وہ کہتے ہیں ہم تو ریلیجن کو سیاست کے ساتھ ملانا چاہتے ہی نہیں ہیں، ریلیجن کو اپنا ذاتی اور جو سیاست ہے وہ سیکولر ہے. تو وہ، اور اس کا مطلب ہے یہاں بہت سے لوگ جنہیں پتہ ہی نہیں سیکولرزم ہوتی کیا ہے. سیکولرزم سمجھتے ہیں لادینیت نہیں، یہ بالکل غلط ڈیفینیشن ہے. یہ جان کے یہ پروپیگیشن کی جاتی ہے تاکہ پہلے ایک بندے کو کنڈیم کرو، پھر اس کی پٹائی کر دو، اس کے اوپر الزام لگاؤ. تو یہ بالکل اس قسم کا یہ ریلیجس پارٹیز کرتی ہیں. تو عرض یہ پہلی بات تھی. دوسرا یہ کہ ہمارا میڈیا جو ہے اس نے کبھی بلوچستان کی ہسٹری، بلوچستان کی جو دکھ ہیں، درد ہیں، اسٹڈی نہیں کیا. وہ وہاں ہے بلوچستان، کون جائے بلوچستان؟ انڈر ڈیولپڈ ایریا، 90% ایریا جو ہے وہ نو گو ایریا ہے فار ون ریزن اور another. زبان ان کی فرق، ایکسیس بھی نہیں ہے، روڈز، کمیونیکیشن نہیں ہے. تو وہاں کیا کرنے جائیں؟ کہانی کے پیچھے جائیں. کتنے لوگ جائیں گے؟ ایک دفعہ جائیں گے. ہمارے دوست عامر متین صاحب بڑے انہوں نے دورہ کیا، زبردست انہوں نے آرٹیکلز لکھے. نصرت جاوید صاحب چلے جاتے ہیں، منیزہ جہانگیر چلی جاتی ہیں، حامد میر آف کورس. مطلب چنے لوگ ہیں بیچارے، سال میں ایک چکر لگا لیتے ہیں. ایسے تو ان کا وہ پوائنٹ آف ویو نہیں آتا نا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. ایک مضمون لکھنے کے ساتھ تو نہیں ہوتا. یہاں تو ہم سارا دن طالبان میں لگے رہتے ہیں، یا ایم کیو ایم یا پی ٹی آئی ٹھیک ہے نا. تو وہ پھر سینٹر سٹیج رہتا ہے. بلوچستان کو کوئی نہیں سنتا، کوئی نہیں دیکھتا. میڈیا والے بھی ان کا موقف جو ہے ان کو 90% کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہسٹری کیا ہے، ہوا کیا نہیں ہوا. آج جو میں نے باتیں کہیں، بہت سے کم لوگ ہیں جنہیں شاید ان باتوں کا بھی پتا ہو. کسی نے اسٹڈی نہیں کیا، یا ڈیفرنس کا نہیں پتا کیا تھا کیا نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جو کہ یہ بلوچ لبریشن موومنٹس کے جو لیڈرز ہیں ان کو فرسٹ ہینڈ ملے ہیں. کتنے ہمارے میڈیا میں لوگ ہیں جن کے پاس ان کے ٹیلی فون نمبر ہیں اور ان کو لائن پہ لیتے ہیں. طالبان تو ہر روز لائن پہ لیتے ہیں نا، یہ طالبان کے سمپتھائزرز کو تو ہر روز لائن پہ لیا ہوتا ہے. ہارڈلی کچھ جرنلسٹ. اور لال مسجد میں تو ہم نیگوسیٹ بھی ہمارے دوست کر رہے تھے، نیگوسیٹنگ وتھ ٹیررسٹ. ایسے ہی تھا نا. تو یہاں تو کوئی نہیں. ایک دفعہ کسی نے انٹرویو کر لی، میں نے ایک دفعہ انٹرویو کر لی لندن میں RBR مری کی، اور تو بڑا شور پڑ گیا کہ جی ٹیررسٹ کی انٹرویوز کیوں کر رہے ہیں. ابھی میرا خیال ہے حامد میر یا کسی صاحب نے، ایک اور کسی صاحب نے انٹرویو کر لی تھی. یہ دوست ہیں ہمارے نا حامد میر، ایک اور صاحب ہے انہوں نے کی، تو ان کے اوپر بھی پریشر پڑ گیا. مگر جب یہ دوسرے لوگوں کی انٹرویوز ہوتی ہیں اور ان کی سٹیٹمنٹس ہر روز فرنٹ پیجز پہ لگتے ہیں تو کوئی کچھ نہیں کہتا. تو یہ ایک ہمارا میڈیا کی بھی ایک رخ ہے، یا ایک میں سمجھتا ہوں خامی ہے ہمارے اندر کہ وی ڈونٹ ڈو دس. تو دیز آر دی مین ایشوز. اس وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ بلوچستان کے ایشو کو اس طرح سینٹر سٹیج پر نہیں لایا جاتا. اوکے، بریک کا وقت ہے یہاں پر. جب بریک سے واپس آئیں گے، اب یہ تھوڑی ہسٹری بھی ڈسکس کر لی ہم نے کہ انسرجنسی کے اندر فرق کیا ہے اور اب جو ہے اس کی ڈائمینشنز کیا ہیں، میڈیا میں کیوں اہمیت نہیں دی جاتی، اس کو بھی ڈسکس کر لیا. اب یہ کہ اگر کوئی حل ہے اس حکومت کے پاس تو وہ کیا ہے، بریک کے بعد پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ان سب ایک ذہن میں میرے جو سوال ہے، دیکھیں ایک چیز یہ کہی جاتی ہے کہ اگر آپ طالبان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں تو یہاں بلوچستان کے اندر بھی پاکستان کے جھنڈے جلائے جاتے ہیں. بہت سی ایسی جگہیں تھیں جہاں پر پاکستان کا جھنڈا نہیں لگ سکتا تھا، قومی ترانہ نہیں اس کو کیا جا سکتا تھا. اب یہ ایک طرف یہ سوچا، دوسری طرف یہ کہ اگر آپ طالبان سے ڈائلاگ کرتے ہیں تو پھر ان سے کیوں نہیں کرتے، ان سے بات کیوں نہیں کرتے. ان دونوں ایکسٹریم ویوز ہیں نا، ان کو سامنے رکھ کر آپ کے خیال میں اس حکومت کے پاس کوئی آپشن ہے جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے کیا کرے گی حکومت؟ بالکل. دیکھیے میں آپ کو پھر وہیں لے چلتا ہوں جہاں آپ نے شروع کیا تھا. بڑی زبردست آپ نے ایک پوائنٹ، ناراض دکھی بلوچ ورسز ٹیررسٹ بلوچ.
ناراض کیوں ہوئے؟ آپ نے دھکیلا ان کو، آپ نے ان کی چھوٹی چھوٹی ڈیمانڈز تھیں وہ بات نہیں مانی ہے، آپ نے بڑی مغرور طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ رویہ اختیار کیا، اسپیشلی مشرف، پہلے ذوالفقار علی بھٹو صاحب، پھر جنرل مشرف، ناراض ہو گئے۔ اب نیا ڈائمنشن آ گیا، فورن پاورز، جس کی وجہ سے وہ اب ٹیررزم کی طرف اتر پڑے، جو کہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ تو دو ڈائمنشن نظر آ گئے نا، اس کا مطلب ہے یہیں سے شروع کریں۔ ناراض ہیں تو بات چیت کریں ان کے ساتھ، ڈائلاگ کھولیں ان کے ساتھ، پوچھیں کیا چاہیے آپ کو۔ جیسے اگر وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے الگ کرنا ہے، انہیں کہنا چلیں وہ کل کی بات ہے، الگ منیمل ابھی کہاں سے، آئیے ریہیبلیٹیٹ کیجئے، آپ سب کو ساتھ لے کے چلیں، لیٹس میکسیمم ڈیمانڈ ہے نا سیپریشن، تو آپ کہیں جی اچھا آل رائٹ لیٹس اسٹارٹ اے ڈائلاگ، کیسز ختم کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ کانفیڈنس بلڈنگ کرتے ہیں، آپ واپس آئیں، حصہ لیں، اگر پھر کچھ گڑبڑ ہوئی دیکھا جائے گا۔ ایک ڈائمنشن یہ ہے۔ دوسری ڈائمنشن ہے ٹیررزم کی۔ جو لوگ، جسے یہ میں کہتا ہوں نا ہم نے دھکیل دیا تھا ان کو، نہیں چاہیے تھا دھکیلنا، مگر وہاں سے کھینچنے والے بھی اب لوگ بن گئے ہیں جو ان کو وہاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں، پیسے، گنز، ٹریننگ فارن کنٹریز پرووائڈ کر رہی ہیں، ان کے اپنے مقاصد ہیں۔ اب ان میں دو میجر، افغانستان اینڈ انڈیا، ان کے اپنے پاکستان کے ساتھ، کیونکہ ہم پنگے لیتے رہے ادھر اور ادھر، تو اب پے بیک ٹائم آ گیا، ان کا موقع مل گیا، بلوچ کو اکسایا، اور ٹھیک ہے ہم وہاں سے والنریبل تھے تو انہوں نے یہاں سے اٹیک کیا ہم پر، ٹھیک۔ وی آر گیٹنگ پیڈ فار واٹ وی ڈیڈ ان کشمیر اینڈ پنجاب، انڈین پنجاب، اور ادھر وی آر گیٹنگ پیڈ فار واٹ وی ڈیڈ بائی ہوسٹنگ دا طالبان ہیئر، ٹھیک، اینڈ سائڈنگ ود دی امریکنز ارلیئر آن۔ تو دونوں نے پے بیک ٹائم ہے اب وہ پے بیک ٹائم میں ہم پس رہے ہیں بیکاز آف بلوچستان، اور یہ چند بلوچ لیڈرز ہیں جن کو ریفیوج بھی ملی، پیسے بھی ملے، ٹریننگ بھی ملی، ان سے پھر اب اور گروپس بنتے جا رہے ہیں، جتنی ان کی پٹائی ہوتی ہے اتنے نئے لڑکے کھڑے ہو جاتے ہیں، بیکاز ایک جذبہ ہے، تو یہ ایسے رکے گا نہیں۔ تو اس کا یہ مطلب ہے ایک طرف تو ناراضگیاں دور کرنی پڑیں گی، ایک کنسرٹڈ ایفرٹ آف ڈائلاگ اور ٹرسٹ بلڈنگ کرنی پڑے گی، سٹیپ بائی سٹیپ، ایک ایک کر کے جو باہر بیٹھے ہوئے ان کو واپس بلانا پڑے گا، ریہیبلیٹیٹ کرنا پڑے گا۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ جو دوسرا ڈائمنشن ہے جو لے کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، فورن ہینڈ جو ہے، تو وہ فورن ہینڈ تو نہیں جائے گا نا، اور اگر وہ فورن ہینڈ ایکٹیو رہے گا تو یہ کبھی بھی نہیں واپس آئیں گے، ہمیشہ یہ لشکر جو ہے ان کے یہ چلتے رہیں گے۔ آپ انہیں کچھ آفر کریں گے وہ اس سے ڈبل آفر کریں گے نا، وہ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو پھر فورن ہینڈ جو ہے اس کے ساتھ بھی تو نیگوشیٹ کرنا پڑے گا نا۔ نیگوشیٹ ہی ہے نا یار، آپ اپنے تعلقات کرزئی رژیم کے ساتھ ٹھیک کریں، انٹرفیئرنس بند کریں، ان ریٹرن وہ بھی ان کا سپورٹ چھوڑ دیں گے، یہ بھی ایک میڈیم ٹرم پلان ہے۔ انڈیا کے ساتھ جو آپ کر رہے ہیں یا کرتے رہے ہیں اب نہیں، تو انڈیا کے ساتھ بھی پے بیک ٹائم ہے نا، تو یو ہیو ٹو بلڈ یور ریلیشن شپ آف ٹرسٹ ود انڈیا، بلڈ یور ریلیشن شپ آف ٹرسٹ ود افغانستان، اسٹے آؤٹ آف انڈیا اینڈ افغانستان، ڈونٹ الاؤ اپنے لوگوں کو یہاں وہاں جا کے کچھ گڑبڑ کریں، ادھر جا کے گڑبڑ کریں، سو دیٹ کہ وہ پھر آپ ان سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹاپ ہیلپنگ دا بلوچ۔ میری آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ جب بلوچ کو اوپر سے جو سپورٹ مل رہی ہے وہ بند ہو جائے گی یا ٹرکل ڈاؤن ہو جائے گی، پھر انہیں احساس ہوگا کہ اب ہم اکیلے رہ گئے ہیں، آئسولیٹ ہو گئے ہیں، لیٹس گو بیک ہوم۔ تو یہ ٹو پرونگڈ اسٹریٹجی کرنی پڑے گی۔ ایک طرف انڈیا اور افغانستان کے ساتھ منیب، یو ہیو ٹو نارملائز ریلیشنز، اسٹاپ سپورٹنگ ٹیررسٹ گروپس ان ایچ ادرس کنٹریز۔ یہ جو پراکسی وارز ہے، دس از پارٹ آف دا پراکسی وار۔ نمبر ایک، یہ 5 سالہ منصوبہ ہے۔ ساتھ ساتھ جو بلوچ باہر بیٹھے ہوئے ناراض ہیں، you have to bring them back. You have to rehabilitate them. یہ جو سارے آغاز حقوق 40 بلین روپیز یہ وہ وغیرہ، یہ کہاں جا رہے ہیں، کس کی جیبوں میں جا رہے ہیں؟ یہ کہتے ہیں میسو پلفریج ہو جاتی ہے، تو وہ پلفریج کس کی ہو رہی ہے؟ پرو گورنمنٹ سرداروں کی ہو رہی ہے۔ جو سردار یا جو لوگ جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ان کے لیے ریہیبلیٹیشن کے لیے تو کچھ نہیں، تو یہ تو اور بھی غلط کام ہو رہا ہے نا کہ ڈیوائیڈ کر رہے ہیں ساری بلوچ سوسائٹی کو۔ اگر 104 سردار ہیں بلوچستان میں بڑے چھوٹے، تو 4 جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں اور 100 ان کے ساتھ ہیں، اور وہ جو 100 ان کے ساتھ ہیں دے آر انٹائرلی کرپٹ، اور وہ لوگوں تک پیسہ نہیں جاتا، لشکر بنوائے ہوئے ان کو مارنے کے لیے، لوگوں تک وہ پیسہ نہیں چاہتا۔ مطلب میں نے ٹریولڈ ان سم ایریاز ان بلوچستان، تو وہاں بہت غربت ہے، کہ اگر یہ غربت وہاں دور کی جائے اور عوام کے لیے کچھ کام کیے جائیں، اور یہ جو سردار ہیں کہتے ہیں ہم سرداری نظام کے خلاف ہیں، ارے بھائی اگر آپ سرداری نظام کے خلاف ہیں، بھٹو صاحب بھی یہی کہتے تھے، مشرف بھی یہی کہتے تھے، سارے سردار تو آپ اپنے ساتھ لیے ہوئے، آپ ان کی جیبیں بھر رہے ہیں آپ، اور وہ آپ کو لشکر بنا کے دے رہے ہیں، وہ لشکر وہ بنا کے دے رہے ہیں جو بلوچ نیشنلسٹ کو مار رہے ہیں۔ تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ریاست کو چلانے کا۔ اس لیے مالک صاحب کو بھی جیسے کہتے ہیں نا، ہی ہیز ٹو بائٹ دی بلٹ، بہت ہو گیا، اگر ان سے یہ کام نہیں ہو رہا تو ہی شوڈ تھریٹن ٹو ریزائن،
You should tell Nawaz Sharif साहब कि this is not acceptable. You have to establish your writ of your government. FC को पीछे पुल करें, मुझे इजाजत दें to go and talk and stop this. और उधर से अफगानिस्तान के साथ बात करें ताकि वो इनको सपोर्ट ना करें, उधर इंडिया के साथ बात करें, और ये मसला जो है इंडिया अफगानिस्तान को आप स्टिच अप करें और मुझे इजाजत दें कि मैं जाके नाराज बलोच जो है उनको वापस लेके आऊं। मैडम साहब, एक बात कही जाती है कि ट्राइब्स के ऊपर जाने चाहिए, स्टूडेंट्स के ऊपर जाने चाहिए, यूनिवर्सिटीज के ऊपर जाने चाहिए, ताकि इनको भागने की और हथियार उठाने की जरूरत ना पड़े। इनके लिए मुलाजमतें होनी चाहिए, इनके लिए नौकरियां होनी चाहिए, इनके लिए तालीम फ्री होनी चाहिए, इनके सड़कें होनी चाहिए, वहां हर चीज इनके लिए होनी चाहिए जो कि इनका हक बनता है। सारी नेचुरल रिसोर्सेज वहां से आ रही है, तो उनको मिलता कुछ नहीं है, सारा कुछ उठा के इस्लामाबाद ले जाता है। अभी सीसीआई के अंदर क्या, अभी पिछले दिनों में काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की एक मीटिंग थी, तो वहां क्या पता चला, बलूचिस्तान की गवर्नमेंट ने फेडरल गवर्नमेंट को ये कहा कि देखिए जी, ये ऑयल एंड गैस की जो कंपनीज हैं यहाँ, जब आप उनको प्राइवेटाइज करेंगे तो कुछ हमें भी 1/3 जो शेयर्स हैं उनके, वो हमें नॉमिनल वैल्यू पे हमें दे दें। इन थ्योरी तो ये ठीक नहीं है कि नॉमिनल वैल्यू के दे दें, वो तो प्राइवेटाइजेशन के असूल के खिलाफ है, मगर गवर्नमेंट शुड गिव देम द मनी टू बाय शेयर्स एट मार्केट वैल्यूज, और कुछ नहीं तो दे शुड फील वी हैव अ स्टेक इन दिस। तो उनको कोई मौका तो दें, या कोई डिफर्ड पेमेंट कर लें या कुछ कर लें, ताकि अगर ये प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं, इनकी प्रॉफिट शुड बी प्लाउड बैक इनटू बलूचिस्तान। तो वो कैसे होगा जब मलकियत नहीं होगी? तो वो रिजेक्ट कर दिया सीसीआई ने कि जी ये तो हो नहीं सकता कि एक शेयर है वो 100 रुपए का, हम 10 रुपए का आपको दे दें, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, और नहीं भी ये होना भी नहीं चाहिए। मगर अगर 100 रुपए का है तो फिर शेयर्स इनको देने चाहिए, पैसे देने चाहिए ताकि वो खरीदें, और ताकि इनका मलकियत का हिस्सा बने, ताकि वहां की जो ये कंपनीज हैं, वहां की जो लोकल पॉलिसीज बनाती हैं, वो इनके हक में हो। मैम साहब, आखिरी मिनट है ना, अब बात यहाँ पर कंक्लूड, मुझे राष्ट्र मार्क के ये आपने बता दिया जी, ये करना चाहिए। डू यू सी दिस हैपनिंग इन द नेक्स्ट 5 years? आपको लगता है, क्योंकि जरदारी साहब के दौर में आगाज़ हुकूक तो हुआ बलूचिस्तान, लेकिन उसका कोई फायदा वहां के अवाम को नहीं हो सका। इस गवर्नमेंट, वफाकी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, क्या कुछ 5 साल में डू यू सी एनीथिंग पॉजिटिव हैपनिंग? देखिए, अगर आपके तल्लुकात हिंदुस्तान और अफगानिस्तान से ठीक ना हुए, बिल्कुल ठीक ना हुए अगले 5 साल में, और ये प्रॉक्सी वॉर्स खत्म ना हुए, तो ये और बढ़ेगा, और इस तरफ बलूचिस्तानी और भी पाकिस्तान को बहुत से प्रॉब्लम्स होंगे। जो वो कहते हैं, अंग्रेजी का मुहावरा है, नेसेसरी कंडीशंस एंड सफिशिएंट कंडीशंस। जिन लोगों ने अरिथमेटिक या मैथमेटिक्स की है, उनको पता होता है कि एक चीज अगर उसको पूरा करना है, कुछ कंडीशंस होती हैं, वो जरूरी होती है, मगर उन कंडीशन के साथ मामला हल नहीं होता, इब्तदा होती है, फिर उसके बाद सफिशिएंट कंडीशंस होती हैं जिसकी बिना पर वो मामला खत्म हो जाता है, या खत्म उसको रिजॉल्व कर लिया जाता है। नेसेसरी कंडीशंस बलूचिस्तान के अंदर अमन, rehabilitation, necessary conditions are empowerment of the Balochistan government and with funds and with power, number 1. Number 2, sufficient conditions are कि India और अफगानिस्तान के साथ peace on both borders, ताकि proxy wars should come to an end, Baloch refugees should not be here or in Afghanistan, they should be welcome back home. Okay, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा, हमने कोशिश की कि आज बलूचिस्तान का जो मसला है उसे तारीखी तौर पर भी एवेल्युएट किया जाए, और आज जो इंसर्जेंसी है उसके अंदर कितने एस्पेक्ट्स हैं उसके हवाले से बात भी हुई, और ये कि अगर कोई सोल्यूशन है इस हुकूमत के पास तो वो क्या है। अब देखना यही है कि क्या हमारी वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत इस लायक है, इतना वो विल शो, इतनी उनके अंदर पॉलिटिकल विल है कि वो इस सोल्यूशन को अडॉप्ट कर सके और बलूचिस्तान के मसले को हल कर सके। इस प्रोग्राम का फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।